बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले दिन के जो इकदामात हैं उसने हुकूमत और ताकतवर हलकों को चौंका के रख दिया, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो नून लीगी हुकूमत की चीखें निकाल दी हैं। अब ये चीखो पुकार हो रही है, क्या मुतालबा किया जा रहा है वो आपके सामने रखना है। 26वीं आईनी तरमीम बगैर खतरे में दिखाई दे रही हैं। आज जाती उमरा के अंदर अचानक एक बड़ा आम इजलास हुआ है, बड़ी आम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की पस पर्दा कहानी क्या है, ये आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। किस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन को गाली भी दी है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी के खिलाफ एक नया महाज खड़ा हो गया, और फवाद चौधरी भी इस पर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। लेकिन पहले दो बड़ी ही आम खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो हमने देखा कि जो किसान है, ये हुकूमत जब से आई है किसानों पर मजालम ढाए जा रहे हैं। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है जो गैर काश्तकार हैं कि किस तरह किसान जो है बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने गंदम की फसल तैयार की और उसको रेट नहीं लगा, और मरियम नवाज ने उसका क्रेडिट लिया कि आटा सस्ता होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब चावल की जो फसल है वो काश्त की गई, चूंकि किसान के पास कोई और चारा नहीं है, उसने ये फसलें काश्त करनी होती हैं और इसी के जरिए रोजी रोटी का निज़ाम चलाना होता है। इससे खुराक मुल्क के अंदर पूरी होती है। पूरी दुनिया के अंदर जो ज़री इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाता है। हत्ता कि यूएई और सऊदी अरब जैसे ममालिक जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ भी जो ज़राअत है उसको प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर ज़री माहिरीन वहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ जो है बहुत सारे इलाकों को जरखेज किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ एक तो जो ज़री ज़मीनें हैं उनको बर्बाद करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। दूसरी तरफ जो किसान अब फसलें काश्त कर रहा है उसको वो मुआवजा नहीं मिल रहा। एक तरफ हुकूमत चावल और गंदम सस्ता करने का क्रेडिट ले रही है, लेकिन वो जुल्म इतना बड़ा है कि आप देखें कि जो फसल की कीमत है वो भी इस वक्त नहीं मिल रही। चावल की फसल की कीमत इंतहाई जो है वो लो रखी गई है, जिससे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। किसान तंजीमें और आम किसान इस पर सरापा एहतजाज है। और आप देखिए कि दूसरी तरफ जिन चीजों का ताल्लुक माफिया से है, यानी खाद है, तो वो आप 15-16 हजार के अंदर डीएपी दे रहे हैं, यूरिया आप महंगी दे रहे हैं, अदर अद्वियात महंगी हैं, डीजल के अखराजात ज्यादा हैं, बिजली के अखराजात ज्यादा हैं, जमीन की जो बुवाई है उसके लिए बीज महंगे हैं। तो हर चीज जो देनी है आपने, वहां तो उसी माफिया ने कब्जा किया हुआ और वो महंगी होती हैं। या तो आप उस जो 16 हजार की आप डीएपी दे रहे हैं उसको 5 हजार 4 हजार पे लेके आए, या यूरिया को आप सस्ता करें। वो चीजें जो माफिया ने जिससे कमाना है वो आप महंगी कर रहे हैं। और आज किसानों के जो मुख्तलिफ तंजीमात हैं वो इस पे एहतजाज कर रहे हैं, और बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। जो भी लोग ये इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, तो एक तो ये बड़ा संगीन मामला है और आने वाले दिनों के अंदर इस पर बड़े एहतजाज भी होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो म्यांमार के अंदर, जो थाईलैंड के अंदर कुछ पाकिस्तानी जो विजिट पे जाते हैं, कुछ जो है उन्होंने और मुल्कों के अंदर जाना होता है, लेकिन अपने वीजे को एक अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए मुख्तलिफ जो ममालिक जहाँ के वीजे इजीली अवेलेबल होते हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो वहां वो विजिट करते हैं। तो थाईलैंड के अंदर आपने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी जो गए उनको किडनैप कर लिया गया, और बाकायदा वहां जो कंपनीज बनाई गई हैं जाली तौर पे वो ये धंधा कर रही हैं। और अब ये मोहम्मद शहजाद वल्द हमादुर रहमान, ये इनका जो है वो वालिद हैं, ये हमादुर रहमान के मोहम्मद शहजाद, इनकी तरफ से एक बाकायदा तौर पर ये दरख्वास्त दी गई है हुकूमत पाकिस्तान को कि उनका बेटा 15/10/2024 मंगल की फ्लाइट थाईलैंड वो गया है। एयरपोर्ट से मुतलका कंपनी की गाड़ी आई उसे लेने के लिए, लेकिन वो उनको दूर 280 किलोमीटर म्यांमार और बर्मा के बॉर्डर के करीब ले गए। रास्ते में ड्राइवर ने गन पॉइंट पर घर वालों को मैसेज करवाया कि घर बताएं कि खैरियत से पहुंच गए, और फिर टेलीग्राम का जो अकाउंट है वो ट्रेस नहीं होता, तो वो करवा के तो उनको बताया गया जी वो तो किडनैप हो चुका है और अब $50,000 डिमांड की जा रही है। अब वजीर खारजा हमारे जो डिप्टी वजीर आजम है वो वजीर खजाना उनको बनाया नहीं है, तो शायद उनको इस तरह के इकदाम से इसहाक डार को
سیاسی بارگیننگ وہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے اقدامات جو ہے کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، وزارت خارجہ کو اس حوالے سے ایکٹیو ہونا چاہیے۔ پاکستانی شہریوں کے خلاف اگر یہ پاکستان کے اندر آپ رہنے کسی کو نہیں دے رہے، نہ آزادی اظہار رائے، نہ جمہوری قدریں، یہاں پہ جو آپ کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دے، ویڈیو کے اندر ذکر کر دے، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے لیے زمین پاکستانیوں کے لیے ویسے آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ کے فارم 47 پہ کوئی بولے، اور جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو وہاں بھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو پاکستان کی جو امبیسیز ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ گیا، لیکن اس طرح انہوں نے تحریک انصاف پر تنقید نہیں کی تھی۔ ان کے بھائی فیصل چودھری انہوں نے کافی جو ہے وہ مدد کی، تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ بنے، لیکن فواد چودھری جو ہے ان کے موجودہ کچھ بیانات وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، ان پر انہوں نے سوالات اٹھائے۔ پھر فیصل چودھری جو ہے انہوں نے جا کے کچھ عمران خان کو بتایا، کہا جاتا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اختلاف بھی ہو تو جو موجودہ ٹیم ہے وہ جو جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ ہیں یا بیرسٹر گور ہیں یا باقی ٹیم ہے، اس پہ تحریک انصاف تو وہی ہے اس وقت۔ عمران خان کے حوالے سے جو بھی بات کریں وہ ان کا اعتماد ہے اس پہ۔ تو فواد چودھری نے جو ہے وہ ایک گالی بھی دی رؤوف حسن کو، رؤوف حسن کے حوالے سے بات کی کہ وہ تنخواہ لے کے کام کرنے والے ہیں، ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے۔ تو یہ بات درست ہے، جن حالات کے اندر فواد چودھری کو لے جایا گیا وہ کوئی تحریک انصاف سے نکلنے کا ان کا ٹویٹ بھی آیا، لیکن جیسا بھی ہے اب ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اب اظہر مشوانی اور فواد چودھری بھی آمنے سامنے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے پولائٹ سٹائل کے اندر آپس پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو فواد چودھری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، ہماری سیاست ختم ہو گئی، بیرون ملک نہیں جا سکتے، اندرون ملک جو ہے ہم نے عمران خان کے خلاف نہیں گئے، تو یہ جو ابھی لوگ آئے ہیں انہوں نے سختیاں نہیں دیکھی، حالانکہ یہ سخت وقت کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تو کل گالم گلوچ بھی ہوا اور معاملات بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں، لیکن خاص طور پر جو فواد چودھری نے بات کی ہے کہ جو آج جس طرح کے حالات ہیں تحریک انصاف پر، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں، یہ میرا خیال ہے درست بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا ہی ہے جس نے تحریک انصاف کو زندہ رکھا ہے، جس نے تحریک انصاف کو الیکشن جتوایا ہے۔ اس کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے زبان سخت بھی ہوتی ہے، میرا خیال ہے غیر اخلاقی طرف معاملات نہیں جانے چاہیے، لیکن فواد چودھری سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کرتے تو معاملات بہتر ہوتے۔ بھائی پھر بھی آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا، یعنی آپ آ بھی جاتے تو عمران خان تو نہ آتا، پھر آپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو منانے کے لیے آپ کی پورے جو 4-5 لوگ آپ گئے تھے، تو یقینی طور پر اس پر تحریک انصاف والے سوال اٹھاتے ہیں۔ تو آپ تو ایک مائنس عمران فارمولہ لے کے آ گئے تھے، تو اب جو ہے وہ آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو فواد چودھری اگرچہ اس طرح کے لوگوں کے اندر نہیں ہے جنہوں نے تحریک انصاف یا عمران خان پر تنقید کی ہے، لیکن بہرحال وہ اس وقت تحریک انصاف والے بھی ان کے خلاف کافی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کا 26ویں آئینی ترمیم لانے کا مقصد تھا وہ بظاہر پورا نہیں ہوا۔ ایک تو 26ویں آئینی ترامیم کے ذریعے، اگرچہ میں اس بات کا قائل ہوں، یہ بات درست ہے کہ جیسے یحییٰ آفریدی جس طرح عمران ریاض صاحب نے بات کی کہ بھئی ہم نے پہلے تو تعریف جو ہے وہ کی تھی عالیہ نیلم کی بھی، لیکن آگے وہ کیا نکلی، تو اس وجہ سے ابھی یہ جو اقدامات ہیں اس پہ ہم جج نہیں کر سکتے کہ جیسے یحییٰ آفریدی کیا کریں گے۔ لیکن جو خبر کی حد تک تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس جیسے یحییٰ آفریدی نے حیران کیا ہے، اور حیرانگی یہ ہے کہ اس کے اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر پریشانی ہے۔ جب انہوں نے حلف برداری تقریب کے اندر شرکت کی، ماں کو ملے اور سیدھے اب وہ نکل کے آ گئے۔ جیسے یحییٰ آفریدی وہ وہاں پہ جا کے ملے نہیں ہیں کسی کو اس طریقے سے جو توقع تھی کہ بعد میں کوئی میٹنگ ہوگی یا کوئی وہاں یہ معاملہ ہوگا، پھر وہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو لے کے آئے۔ اچھا، اب جسٹس جو ان ترامیم کا مقصد تھا وہ یہ تھا جیسے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کا کہ چونکہ 2 ججز سپر سیڈ ہو گئے تو اس کے بعد وہ استعفیٰ دیں گے، گھر جائیں گے، کسی اور نے بھی استعفیٰ دینا ہوا تو وہ استعفے دیں گے، اور اس کے بعد سنجیاں ہون گلیاں وچ مرزا یار پھرے، جو حکومت چاہتی ہے وہی کام ہو، اور قاضی جس طرح اپنی باقیات کو چھوڑ کے گئے ہیں وہی ڈومینیٹ کرے، اور آئین قانون جمہوریت انسانی حقوق کا جو جنازہ نکل رہا ہے
وہ مزید نکالا جائے۔ لیکن جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے حیران کیا ہے، حیران یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے استعفیٰ نہیں دیں گے، لڑیں گے، اور استعفیٰ ان کو دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اب جو ہے وہ نون لیگ کے اندر اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے، اور حتیٰ کہ جو طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں بعض، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ اب وہ اس پورے معاملے کو جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی انسلٹ ہے، اخلاقی طور پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، چونکہ ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے جب جیسے یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ان 2 ججز کو سینئر کو لے کے آ گئے، تو یہ مقصد تو وہ نہیں پورا ہوا۔ یعنی حتیٰ کہ اگر جیسے یحییٰ آفریدی آئین اور قانون کے مطابق چلیں، جو اقدامات انہوں نے کل لیے ہیں اور وہ اگر منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اور صحیح وہ آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کو بحال کرتے ہیں اس کے امیج کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو منصور علی شاہ ہوتے تو شاید وہ یہ نہ کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو وقار ستی ایک کردار ہے بڑا عام اس پورے ٹنیور کا، وہ لکھتے ہیں کہ جب 2 سینئر ججز کو جونیئر کے مقابلے میں سپرسیڈ کیا جائے تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ وقار سے استعفیٰ دے کر وصولی جو موقف ہے اختیار کریں، لیکن اگر وہ عہدے پر برقرار رہیں تو یہ سوالات اٹھتے ہیں، کیا ان کی موجودگی کا مقصد مخصوص ایجنڈے کی تکمیل ہے یا پس پردہ کوئی مجبوری انہیں روکے ہوئے ہے؟ ان کا عہدے سے چمٹے رہنا اس عدالتی ادارے کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سنگین سوالات چھوڑتا ہے۔ یعنی یہ اندازہ کرے، حالانکہ جسٹس امین الدین اور وہ جو طبقہ ملامتیہ ہے وہ ان کا یہاں رہنا جو ہے وہ سوالات چھوڑتا ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ پورا نہ ہونا، اس پہ سوالات ہیں کہ جو آپ چاہتے تھے۔ اب یہ وقار ستی ایک عجیب کردار ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ سمجھا جاتے ہیں کہ جو حلقے عمران خان کے بغض کے اندر پاکستان کو اس نیج پہ لے گئے تو یہ ان کے ان آفیشل نمائندے اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو گردانتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے۔ تو حنا پرویز بٹ صاحبہ، آپ کو علم ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پراپر ایک کمپین شروع ہو گئی ہے کہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ جب کسی جونیئر کو بڑے عہدے پر فائز کر دیا جائے تو سینئرز کی جانب سے ریٹائرمنٹ لے لی جاتی ہے۔ قابل احترام معزز جج صاحبان جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو بھی اس معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی نون لیگ اور جو طاقتور حلقوں کے قریبی سمجھے جانے والے ٹرولز ہیں، ان کو اب چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے یار، کہ ہمیں تو توقع تھی کہ منصور علی شاہ، منیب اختر جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے معاملات اپنے ہاتھ میں آئیں گے، امین الدین اور باقی جو ججز ہیں، تو یہ تو نیا ایک معاملہ کھل گیا ہے۔ اب ان کو یہ بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اڑ نہ جائے۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ایجنڈا پورا نہیں ہوا۔ اگر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر تبدیلی کر کے 5 ججز کا پینل بھی بنا دے تو پھر بھی ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، چونکہ چیف جسٹس پھر بھی اکثریت کے اندر ہوں گے، منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے ذریعے۔ تو اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایک جزوی جو ایجنڈا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ قاضی کی ایکسٹینشن اڑ گئی، یعنی وہ بھی ایکسٹینشن نہ ہوئی اور آگے وہ ایجنڈا بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اب مزید کچھ ایسی چیزیں اس کے بارے میں سوچ بچار ہو رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترامیم کا تو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، اور اب پھر تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز، ان کو دوبارہ چھپانا پڑے گا، اور اب ایک نئی ترمیم آ رہی ہے۔ اور آج اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ جس طرح کل بیانات دیے گئے، تو جاتی عمرہ کے اندر آج اجلاس ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے بڑی عام۔ بلاول زرداری شہباز شریف کے پاس پہنچے ہیں اور شہباز شریف کے ساتھ یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اب اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم، چونکہ وہ جو ادھورا ایجنڈا ہے فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل، چونکہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس کے اندر تو 100% ان کی ضمانت ہو جانی ہے، چونکہ بشرا بی بی کو مرکزی ملزمہ بنایا گیا تو عمران خان کا تو نام ویسے ہی اس کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ تو اب ان کو یہ ٹینشن ہے کہ بھئی عمران خان کی اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، پہلے بھی ضمانتیں ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں کے اندر لے جایا جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے جو سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں وہ اغوا ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر دعویٰ جو مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے کہ کسی کا باپ بھی 27ویں آئینی ترمیم نہیں لا سکتا، اب ان کا یہ امتحان ہے، اگر وہ جینون طریقے سے تحریک انصاف اور وہ ایک معاملے پہ پہنچتے ہیں، ایک نتیجے پہ اور سڑکوں پہ آتے ہیں، تو پھر تو یہ حکومت خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ مزید کلہاڑی مارے گی۔ تو اس وقت لگتا ہے جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے یہ اقدامات اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا ٹکے رہنا، اس نے حکومتی ایوانوں کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا، اور ان کا جو ایجنڈا تھا
وہ ادھورا رہ گیا، اور اب مزید اس کے اندر ان دو ججز کے خلاف جو ہے وہ کمپین وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی اگر فل کوٹ آگے بنا دی جائے اور معاملات اور طرف چل پڑیں پھر تو اور زیادہ، تو 26ویں آئینی ترمیم بھی اس وقت خطرے میں ہے دونوں طرف سے، کہ حکومت پھر 27ویں ترمیم لا رہی ہے، ان کو یہ حوصلہ ملا کہ خیر ہے، لیکن دوسری طرف یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی اڑ سکتی ہیں، تو ایک مرتبہ پھر حکومت اور طاقتور حلقے وہ مشکل صورتحال کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔